बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा मिस अक्सा जाहिद अकबर और हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात चहारम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमने इसमें अपने पहले सबक का आगाज़ कर रखा है जो है हम, और आज हम उसका सबक नंबर 1.5 यानी पहले सबक का 5वां हिस्सा पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आज के सबक की ख़ास चीज़ें या आज के सबक की तदरीस के बाद आप जिस काबिल होंगे, जो चीज़ें सीखेंगे वो होंगे ज़राए इब्लाग से नज़में और गीत वगैरह सुनकर दूसरों को सुना सकें। यानी आप किसी रसाले, किसी अखबार से, कंप्यूटर से, मोबाइल फ़ोन से, टेलीविज़न से, रेडियो से कोई भी गीत नज़म सुने तो उसको अपने हाफ़ज़े में महफूज कर लें और दूसरों को सुना सकें। और इबारत खा वो नज़म से हो या नसर से पढ़कर 4 सवालात के जवाबात दे सकें। ये कम अज़ कम की हम बात कर रहे हैं कि आप अगर कोई मतन पढ़ते हैं, कहीं से कोई इबारत पढ़ते हैं, अखबार से कुछ पढ़ते हैं या कहीं से भी पढ़ते हैं, तो आप उसमें से कम अज़ कम 4 सवालात के जवाबात खुद से देने के काबिल हो सकें। आपकी जिन सलाहियतों में आज इजाफा होगा वो इससे मुतल्लिक होंगी दोनों। प्यारे बच्चों, हमारे आज के सबक का जो इस्लामी पहलू है, इस्लामी नुक्ता नज़र है, वो कुछ इस तरह से है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, सूरह तौहा में है, तौहा हमने ये कुरान तुझ पर इसलिए नहीं उतारा कि तू मुशक्क़त में पड़ जाए, बल्कि इसकी नसीहत के लिए जो अल्लाह से डरता है। इसका उतारना उसकी तरफ से है जिसने ज़मीन को और बुलंद आसमानों को पैदा किया, जो रहमान है, अर्श पर कायम है, जिसकी मलकियत आसमानों और ज़मीन और इन दोनों के दरमियान और समंदर के नीचे हर चीज़ पर है। अगर तू ऊंची बात कहे तो वो तो हर एक पोशीदा, बल्कि पोशीदा से पोशीदा तर चीज़ को भी बखूबी जानता है। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बेहतरीन नाम उसी के हैं। प्यारे बच्चों, हमने जो चीज़ें आज पढ़नी है या आज जो हमारा मकसद तदरीस है वो कुरान पाक की इन्हीं आयात के तर्जुमे से मुंसलिक है, इन्हीं से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए मैंने इसको आपको पहले बताया कि आप इस पे गौर करें कि अल्लाह ताला इस कायनात का खालिक व मालिक है। वैसे तो हम में अल्लाह ताला की हमदो सना, उसकी तारीफ़ पढ़ रहे हैं। हमने कल भी ये चीज़ पढ़ी कि हम जो ख्याल करते हैं, जो हमारा इरादा होता है, जो हमारे दिल में एक बात आती है, जिसको हम सोचते हैं, सिर्फ अल्लाह ताला उससे भी वाकिफ़ है। वो खबीर है, वो खबर रखने वाला है, जानने वाला है। कल आपको मैंने जो पढ़ना सिखाया या आपने जो महारत सीखी पढ़ाई की झैल में या पढ़ने में, वो थी कि आप कम अज़ कम इस काबिल हो जाएं कि 1 मिनट में 80 अल्फाज को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें, अदा कर सकें। अगर आपको पढ़ने के लिए कहा जाए तो उसको रवानी के साथ 1 मिनट में पढ़ सकें। उसी की हम दोहराई किए देते हैं। आपको यकीनन ये इक़्तिबास देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये इक़्तिबास मैंने कल आपकी वर्कशीट में शामिल किया था, जिसकी आपने घर में यकीनन मश्क की होगी। इसकी दोहराई अभी हम करते हैं। आपने क्या करना है, अभी मेरी वीडियो को यहीं पे रोकना है और इस इक़्तिबास को अपनी मौलमा को अपनी घड़ी पर टाइम रख कर 1 मिनट में सुनाना है। तो शाबाशी से गर्मी को कीजिए ज़रा। जी, तो आप में से किस किस बच्चे ने इसको मुकर्ररा वक्त में मुनासिब अंदाज में ठीक से पढ़ा? शाबाश, बहुत अच्छे। प्यारे बच्चों, आपको सामने एक तस्वीर नजर आ रही है। इस तस्वीर पर अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो आपको नहीं दिखाई देगा और यही मेरा मकसद है, ठीक है। इस तस्वीर में आपने गौर करना है। हम चूंकि हम पढ़ रहे हैं, हम अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों को के मुतालिक जान रहे हैं या हमने जाना या उसके मुतालिक हमें पता चला, तो इस तस्वीर को देख के आप मुझे बताइए कि आपको क्या क्या समझ आ रहा है, कौन कौन सी चीज़ें नज़र आ रही हैं और इस तस्वीर से आप किस तरह से अल्लाह ताला की हमदो सना बयान कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तस्वीर में अगर हम देखें तो बज़ाहिर हमें ऐसी कोई चीज़ वाज़ेह नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर हम गौर करें तो हमें दिखाई देगा कि यहाँ पे या शाम का मंजर है या सुबह का मंजर है। शाम है या सुबह है, आसमान है, बादल हैं, तारीकी है, अंधेरा है। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप एक ऐसी तस्वीर में देखें कि जो आपके लिए भी वाज़ेह ना हो, आपको उससे कुछ समझ ना, लेकिन अगर आप गौर करें तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस तस्वीर में ही जितनी चीज़ें ये हमने अगर इसको गिनना शुरू करें तो 4-5 चीज़ें तो हमने अपनी अकल से, अपनी फहम से इसमें समझ ली, हमें समझ आया कि इसमें क्या क्या कुछ है।
تو آپ سوچیں کہ سارا کچھ بنانے والا کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ. اگر ہم ایک تصویر پہ غور کرتے ہیں، ہمیں اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے تخلیق کیا تاریکی کو، رات کی سیاہی کو، رات کے اندھیرے کو. وہ بنانے والا ہے صبح کا، شام کا، رات کو بدلتا ہے دن میں اور دن کو بدلتا ہے رات میں. یہ صرف اسی کا کمال ہے. وہ جب چاہے ہمیں بارش کی نعمت سے نوازتا ہے بادلوں کی صورت میں. وہ تمام وہ پانی جو بادل کی صورت میں ہم سے اوپر، زمین سے اوپر خلا میں چلا جاتا ہے، پھر وہ واپس برستا ہے ہم پہ رحمت کی صورت میں، کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ تمام کرنے والا ان تمام مخلوقات کو جو ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، ہم پہ واضح ہیں یا غیر واضح ہیں، ہماری فہم میں، ہمارے ادراک میں آتی ہیں یا نہیں آتی، ان سب کو بنانے والا، تخلیق کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. آج ہمارا مقصد تدریس چونکہ صرف اور صرف پڑھنا ہے کہ آپ کسی عبارت خواہ وہ نظم سے ہو یا وہ نثر سے اس کو پڑھیں اور آپ اس قابل ہو سکیں کہ اس میں سے 4 سوالات کے کم از کم 4 سوالات کے جوابات دے سکیں. تو آپ کی کتاب میں پڑھنا کی ذیل میں ایک نظم دی گئی ہے. اگر آپ نے اپنی کتابیں اس وقت کھول رکھی ہیں تو یہ آپ کی کتاب میں جو حمد ہے، خدا دیکھتا ہے، اس کی مشق میں شامل ہے. میں اس کو، یہ چونکہ آج ہمارا صرف پڑھنے کی سرگرمی ہے، یا ہم نے اپنی پڑھنے کی صلاحیت کو زیادہ اس میں اضافہ کرنا ہے یا اس کو بہتر بنانا ہے، تو اس کو میں آپ کے لیے ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں. ہر دم شکر کرو تم رب کا، ہر دم شکر کرو تم رب کا، جو ہے پالنے والا سب کا. کل خلقت کا خالق ہے وہ، کل خلقت کا خالق ہے وہ، مالک ہے وہ، رازق ہے وہ. 2 عالم میں راج اسی کا، تخت اسی کا، تاج اسی کا. دن ہے اس کا، رات ہے اس کی، سب سے اونچی ذات ہے اس کی. ہر شے اس کی آنی جانی، اس کے سوا ہر شے ہے فانی. اس کا یہ احسان ہے کیا کم، پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں ہم. اس کا یہ احسان ہے کیا کم، پاک نبی کی امت ہیں ہم. پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بتایا، ہر شے کو ہے رب نے بنایا. اب ہم نے کیا کرنا ہے، آپ کو یہ نظم ہے، یہ حمد ہے، اس کو آپ اسی طرح کی کوئی اور حمد، کوئی نظم، کوئی ملی نغمہ، کوئی گیت کسی اور کتاب سے پڑھتے ہیں، کسی رسالے سے پڑھتے ہیں. سنڈے میگزینز آتے ہیں گھروں میں، عام طور پہ اتوار کو جو اخبار آتے ہیں ان کے ساتھ سنڈے میگزین ہوتا ہے، اس میں بچوں کے لیے بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو پڑھتے ہیں. کسی بڑے بہن بھائی، چھوٹے بھائی بہن کی کتاب میں کچھ پڑھتے ہیں. وہ اقتباس وہ ہے جو اس وقت آپ کے لیے نیا ہے، آپ نے خود اس کو پڑھنا ہے. اور اس سے آپ کی ایک تو صلاحیت میں اضافہ ہو رہا ہے کہ آپ خود سے پڑھنے پہ اس کو سمجھنے کے قابل ہو رہے ہیں. دیکھیں بچوں، ایک چیز وہ ہوتی ہے جو آپ کے اساتذہ، آپ کی معلمہ آپ کو سمجھاتی ہیں، آپ کو اس کو پڑھنے کا صحیح انداز بتاتی ہیں. اس کی مشق ہم کر چکے ہیں کہ ہم نے نظم پڑھی تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے نظم کو لے اور آہنگ سے کیسے پڑھنا ہے. ہم اپنی پچھلی جماعتوں میں بھی اس کی مشق کرتے آ رہے تھے. ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ آپ خود کہیں پہ سے کوئی اقتباس پڑھتے ہیں، خواہ وہ نظم سے ہو، خواہ وہ نثر سے ہو، اور پھر آپ اپنے ذہن سے اس کے متعلق سوچتے ہیں، اس کو ذہن نشین کرتے ہیں، اس کو اپنے ذہن میں بٹھاتے ہیں، اور پھر اس پہ اگر آپ سے سوال پوچھے جائیں تو ان سوالات کے لیے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کسی کو جواب دیں یا کوئی اور آپ سے پوچھے گا تو آپ بتائیں گے، بلکہ آپ کی کس صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو ذہن نشین کریں، اور اس کو اگر اس سے متعلقہ سوالات پوچھے جائیں تو آپ خود سے ان کے جواب دینے کے قابل ہوں. جیسے میں نے صرف یہ نظم آپ کے سامنے پڑھی کیونکہ یہ آپ کی مشق میں شامل ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ میں معلمہ کی حیثیت سے آپ کو اس کو سمجھاؤں گی نہیں. میں نے آپ سے کہا اس کو پڑھ لیں، آپ نے پڑھ لیا اور اس کو ذہن نشین کر لیا. اس میں بہت سی چیزیں تھیں، بہت سے نئے الفاظ تھے، آپ نے ان کے معنی پہ غور کیا ہوگا، سوچا ہوگا. بہت سے ایسے جملے تھے جو آپ کے لیے نئے ہوں گے. پھر اس نظم کو پڑھنے کا ایک جو لے تھی، ایک آہنگ تھا، آپ اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے. اور اس سب کے بعد آپ کس قابل ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ کہ آپ سے اگر یہ آپ کے، چونکہ ہم مشق کروا رہے ہیں، آپ کو اس قابل بنایا جا رہا ہے کہ آپ کہیں سے بھی کچھ پڑھتے ہیں، آپ کے فرض کریں آپ کے امی ابو آپ کے پاس بیٹھے ہیں، وہ آپ کو ایک اخبار دیتے ہیں یا سنڈے میگزین دیتے ہیں یا کوئی آپ کے بڑے بہن بھائی کی کتاب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں سے ایک اقتباس پڑھو اور پھر مجھے سمجھاؤ کہ اس میں کیا ہے. تو یہ دراصل آپ اس چیز کی مشق کر رہے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی سوال پوچھا جائے تو آپ کا فہم اتنا تیز ہو، آپ اتنے اچھے سے چیزوں کو ذہن نشین کر سکیں، اس کو سمجھ کے پڑھ سکیں کہ آپ
اس سے متعلقہ معلومات کو فوراً سے جمع کرنے ذہن میں، اور اگر اس سے سوال پوچھا جائے تو آپ اس کا جواب دے سکیں۔ اصل میں ہماری اس مہارت یا اس جو آج ہم یہ جو مشق کریں، اس کا مقصد یہ ہے۔ میں نے آپ کو اس میں سے کچھ نہیں سمجھایا، میں نے صرف آپ کے لیے پڑھا، اور اس لیے کہ آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے۔ ویسے آپ نے اس کو خود پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے کتاب میں اس کو پڑھنے کی ذیل میں دیا ہوا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کی مشق کے لیے ہم آپ کو ایک نئی چیز سکھا رہے ہیں، اس کے لیے کتاب میں سوالات دیے گئے ہیں، تاکہ آپ کو ایک دفعہ اندازہ ہو کہ اگر آپ کو اقتباس پڑھتے ہیں تو اس سے متعلقہ سوالات کیسے بنائے جا سکتے ہیں، کس طرح کے پوچھے آپ سے جا سکتے ہیں۔ آپ کو خود بنانے ہوں تو آپ کیسے بنا سکتے ہیں۔ اب آپ نے چونکہ نظم ایک دفعہ پڑھی، وہ آپ کو ذہن نشین ہے، اب آپ نے مجھے بتانا ہے ہم سب کو کون رزق دیتا ہے۔ جو نظم ابھی آپ نے پڑھی اس کا سوال ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کے پاس اگلا سوال ہے کہ ہر شے فانی ہونے سے شاعر کی کیا مراد ہے۔ پیارے بچوں، اصل چیز وہی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے آپ کو ہم خود سمجھاتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں سمجھ آتا، آپ اپنی والدہ سے پوچھتی ہیں، اپنی معلمہ سے پوچھتے ہیں، اساتذہ سے پوچھتی ہیں اور اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ مختلف چیزیں پڑھنے سے، سیکھنے سے آپ کے ذہن میں اتنی وسعت آ جاتی ہے کہ آپ کو ہر چیز پھر کسی سے پوچھنے کی، سمجھنے کی ضرورت نہیں رہتی، آپ خود اس کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح آپ کی اس مہارت میں آج اضافہ ہوگا کہ آپ اس قابل ہو رہے ہیں کہ آپ کو جو صرف پڑھ کے بتائی گئی ہے، آپ اس کو خود سے پڑھیں گے اور ان سوالات کے جوابات خود دیں گے انشاءاللہ۔ تیسرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر سب سے بڑا احسان کون سا ہے۔ اس سوال کا جواب بھی اگر آپ غور کریں تو جو نظم ابھی آپ نے پڑھی اس میں پوشیدہ ہے، اس میں مذکور ہے۔ اگلا سوال ہے آپ کے پاس، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کون کون سی باتیں بتائیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو یہیں پہ روکنا ہے اور ان سوالات کے جوابات اگر تو آپ کو میرے نظم پڑھنے سے سمجھ میں آ گئے ہیں تو ہاتھ کھڑا کریں اور اپنی معلمہ کو بتائیں، اور اگر آپ میں سے اکثریت کو، زیادہ بچوں کو ابھی نظم کی اچھے سے تفہیم نہیں ہوئی، سمجھ نہیں آئی، تو آپ نے اس نظم کو خود پڑھنا ہے، خاموشی سے پڑھیں، زیر لب پڑھیں، اور 5 منٹ کے بعد اپنی معلمہ وہ آپ سے یہ سوالات پوچھیں گے اور آپ ان کے زبانی جوابات دیجیے۔ جی، تو یقیناً یہ جو آپ کا آج کا مقصد تدریس ہے اس کو تو آپ نے مکمل کیا ہوگا، اس سرگرمی کو بھی کر لیا ہوگا۔ اب ایک سرگرمی ہم اور کریں گے، اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کی معلمہ جو ہے وہ آپ کو جماعت میں موبائل فون سے، یا اگر آپ کی جماعت میں یا آپ کے اسکول میں کمپیوٹر موجود ہے، کمپیوٹر لیب ہے، اس کی سہولت ہے، تو وہاں لے جائیں گی اور کوئی مترنم ہم سنوائیں گی۔ مترنم ہم سے یہ مراد ہے جو ترنم سے پڑھی جا رہی ہو، اور آپ نے اس پر اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے۔ ہر بچے نے، آپ کی معلمہ اگر آپ کو بھی جماعت میں موبائل سے کوئی ہم سنواتی ہیں، 1 2 یا 3 ہم، تو آپ نے ان کو غور سے سننا ہے، اور ہر بچے نے فردن فردن بتانا ہے کہ اس کو ہم کیسی لگی، اس کی پسندیدگی کی وجہ کیا تھی، آیا اس میں جو مفہوم تھا، اس کے جو موضوع تھا وہ اچھا لگا، اس کی لے اچھی لگی، اس کا آہنگ اچھا لگا، اس کے قافیہ اور ردیف کی جو بندش تھی وہ اچھی لگی۔ آپ نے اس سرگرمی کو ابھی جماعت میں کرنا ہے۔ شاباش، ویڈیو کو روکیے اور اس کو کیجیے۔ جی، تو یقیناً یہ سرگرمی بھی آپ نے سر انجام دے لی ہوگی۔ اب آج ہے آپ کا جو گھر کا کام، وہ بھی ہمارے آج کے حاصلات تعلم سے متعلق ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی رسالے، اخبار یا موبائل فون سے کوئی حمد سننی ہے۔ اگر موبائل فون سے کریں گے تو وہ اس کو آپ سنیں گے، اخبار یا رسالے سے لیں گے تو یقیناً اس کو آپ پڑھیں گے۔ آج ہم 2 سرگرمیاں کر رہے ہیں، اپنی 2 صلاحیتوں میں اضافہ کر رہے ہیں، ایک پڑھنے کی اور ایک ذرائع ابلاغ سے کچھ سن کے اس پہ اپنی پسند کا اظہار کرنے کی۔ تو آپ نے کوئی حمد سننی ہے یا پڑھنی ہے، اس کو کاپی پر لکھنا ہے، اور اگلے دن یعنی کل آپ نے اس کو آ کے جماعت میں بھی سنانا ہے۔ پڑھنا بھی ہے، اگر آپ اخبار یا رسالے سے پڑھیں گے تو یقیناً پڑھیں گے، موبائل فون سے کر رہے ہیں تو سنیں گے، ذرائع ابلاغ ہیں یہ آپ کے پاس، ان سے آپ سنیں گے اور اس کو آپ لکھیں گے اور کل آ کے سنائیں گے، تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے کون سے اس سرگرمی کو کس طرح سے کیا۔ دوسرا آپ کے پاس گھر کا کام ہے، ہمیشہ کی طرح ایک آپ کی ورک شیٹ ہے، اور ورک شیٹ میں آپ کا جو سوال ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ذیل میں دی گئی حمد غور سے پڑھیں۔ اب میں نے بھی یہاں پہ آپ کے لیے ایک حمد اور لکھی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے آج کوئی ایسا متن یا نظم اور نثر کا پڑھنا ہے جس کے آپ نے سوالات کے جوابات دینے، اس کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو میں نے آپ کے لیے 4 سوالات تیار کیے ہیں،
خاص طور پر کیونکہ ہمارا آج کا مقصد ہے تدریس یہی ہے، تو آپ نے صمت کو پڑھنے کے بعد خود سے یہاں پہ 4 سوال بنانے، میں نے جگہ ان کے لیے چھوڑ دی ہے، سوال نمبر 1 2 3 اور 4 کی۔ آپ نے ان 4 سوال پہلے اس کو پڑھنا ہے، پھر 4 سوال خود بنانے اور خود ان کے جواب اس حمد سے متعلق تحریر کرنے۔ یہ ہوگی آپ کی ورک شیٹ۔ اساتذہ کرام، آپ کی سہولت کے لیے لیسن پلان، پی پی ٹیز اور ورک شیٹ ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ آپ جب چاہیں اس کو اپنی سہولت اور آسانی کے مطابق ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ شکریہ۔